बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम पाकिस्तान की हुकूमतों पर बात कर रहे हैं। मौजू हमारी हुकूमतें हैं। इससे पहले हम बेनज़ीर, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़िया-उल हक़, नवाज़ शरीफ के पहले दौरे हुकूमत के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम मियाँ नवाज़ शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत पर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। ये दौर 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक 1999 तक रहा। मियाँ नवाज़ शरीफ का ये दूसरा दौर, इसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तवज्जो से और दिलजमी से इस सबक को सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। जब हम तालिब इल्म होते हैं या जब हम उस्ताद होते हैं तो हमारा तासब बिल्कुल ख़त्म होता है। कोई हमारी पसंद और नापसंद नहीं होती। हर आदमी जो है उसका कोई ना कोई लीडर होता है, उसे किसी न किसी लीडर के साथ उसकी एक एफिलिएशन होती है। लेकिन जब हम मुतालिया कर रहे होते हैं, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी पसंद और नापसंद को बालाए ताक रखते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए, हमने उस दौरे हुकूमत की कामयाबियों और नाकामियों का ज़िक्र करना है और उनका मुतालिया करना है, चाहे वो शख्स अच्छा लग रहा हो या हमें बुरा लगता हो। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए कौन ज़्यादा मुफीद रहा है। आमतौर पर हम पॉजिटिव बातें करते हैं। हम किसी भी निज़ाम हुकूमत, किसी भी शख्सियत को अहमियत नहीं देते, बल्कि हमारी अहमियत पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हमारी अहमियत होनी चाहिए। इसलिए आज जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, अगर किसी को वो नापसंद आएँ या किसी के ख्यालात से उनका टकराव हो तो आप से पहले ही माजरत है, क्योंकि हम मुतालिया कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम उस दौर के वाक़यात का जायज़ा ले रहे हैं और इस सिलसिले में हमारी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। हमने देखना है कि पाकिस्तान के लिए किस निज़ाम हुकूमत या किस दौरान हुकूमत में ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। तो आइए आगाज़ करते हैं। अपनी तासब की ऐनक उतार कर अपने दिमाग से किसी शख्सियत की पसंदीदगी या नफ़रत को निकाल कर हम सिर्फ़ एक तालिब इल्म की हैसियत से नवाज़ शरीफ के दूसरे दौर का मुतालिया करते हैं। बेनज़ीर की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इलेक्शन हुए, इंतख़ाबात हुए 1997 में, 1997 में। इन इंतख़ाबात के नताइज पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 136 नशस्तें हासिल की। हम कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, हम सूबाई असम्बली की बात नहीं कर रहे। हम चूँकि मरकज़ी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसलिए हम सिर्फ कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं, जो सीट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। सूबों में क्या है, हमने उसको वो इस वक्त हमारे ज़ेर मुतालिया नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 136 नशस्तें हासिल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18, आज़ाद उम्मीदवार 21 मुंतखब हुए। MQM महाजर कौमी मूवमेंट हक परस्त ग्रुप, इन्होंने 12 नशस्तें हासिल की। अवामी नेशनल पार्टी ने 10 नशस्तें हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भट्टो ग्रुप ने 1 नशस्त हासिल की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 3 नशस्तें हासिल की। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 1 नशस्त हासिल की। जमहूरी वतन पार्टी ने 2 और जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने 2 नशस्तें हासिल की। ये जो नताइज हमारे सामने हैं, ये 206 नशस्तों के नताइज हैं। इसके अलावा कुछ मखसूस नशस्तें होती हैं, कुछ ख़वातीन की नशस्तें होती हैं। तो उनके अलावा ये जनरल इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौमी असम्बली में आई
اس کے 136 ارکان تھے اور سب سے بڑی پارٹی تھی۔ ہم اس بات پر بھی غور نہیں کر رہے کہ وہ الیکشن کیسے ہوئے، کس طرح ہوئے، ہم تو صرف نتائج پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ الیکشن کیسے تھے، ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو وہ طریقہ پسند ہو ناپسند ہو، یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے صرف انتخابات کے نتائج جو کہ پاکستان الیکشن کمیشن یا دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے جو نتائج ہمیں بتائے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم نے انہی پر اکتفا کیا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سب سے بڑی جماعت بن کر قومی اسمبلی میں آئی۔ اس طرح اس کو حکومت کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ جس کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے، وہی پارٹی۔ تو نواز شریف 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کو سب سے زیادہ نشستیں ملی، اس لیے قومی اسمبلی نے بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ وزیر اعظم کیسے بنتا ہے؟ وزیر اعظم بننے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس نے وزیر اعظم بننا ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے۔ پہلے وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا، پھر قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ اپنی ووٹوں کے ذریعے اسے وزیر اعظم بناتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان ووٹیں دیتے ہیں، جس کی ووٹیں زیادہ ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عام انتخابات میں اس شخص نے حصہ لے کر قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہوتا ہے۔ تو قومی اسمبلی میں چونکہ مسلم لیگ نواز کی اکثریت تھی، اس لیے اکثریت نے انہیں ووٹ دے کر وزیر اعظم بنایا اور 17 فروری 1997 کو میاں نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ اس دور میں میاں نواز شریف زیادہ پر اعتماد تھے، چونکہ ایک دو پچھلے دور کا تجربہ تھا۔ پچھلے دور کے ان کے اندر جو انہوں نے حالات دیکھے تھے، حکومت کی جو مشکلات تھی، وہ تو ان کو پہلا موقع تھا۔ اس بار وہ زیادہ پر اعتماد بھی تھے، وہ زیادہ تجربہ کار بھی تھے۔ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے کچھ اہم اقدامات کیے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے دوسرے دور میں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اقتصادی حالات کی، یعنی اکنامک ریفارم جو ہیں، جو معاشی حالات ہوتے ہیں، جو ملک کے لیے زر مبادلہ اور اس کے خزانے میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، لوگوں کی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، انہیں اقتصادی اقدامات کہتے ہیں۔ تو اصلاحات کہتے ہیں کہ جو پچھلے دور کی پچھلی حکومت کے جو پالیسیاں تھیں ان کو بہتر کرنا، ان کے اندر اصلاح کرنا، اسے اصلاحات کہا جاتا ہے۔ تو اقتصادی اصلاحات میں میاں نواز شریف نے ملک کی اقتصادی حالت کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ معیشت کو مضبوط کرنا، یعنی پاکستان کی معاشی حالت کو مضبوط کیا جائے۔ پاکستان غریب ملکوں میں سے ایک ملک تھا، تو پاکستان کی گرتی ہوئی معاشی حالت کو سنوارنے اور عالمی سطح پر مقابلہ و مسابقت کے لیے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے پر انہوں نے توجہ دی، جس کے لیے ان کی حکومت نے سرکاری اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا۔ تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جو سرکاری ادارے ہیں، جو حکومت کی نگرانی میں چلتے ہیں یا جو حکومت جن کو عون کرتی ہے، جن کے نفع و نقصان پر حکومت کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، یہ سرکاری ادارے چونکہ نقصان کر رہے تھے اور ملک کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے رہے تھے، ان کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم تھی، اس لیے انہوں نے ان اداروں کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا، نجکاری کا فیصلہ کیا، تاکہ جب یہ ادارے لوگوں کے ہوں گے، ان کے اپنے ہوں گے، تو وہ ان پر زیادہ توجہ دیں گے اور ان کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے۔ حکومت نے سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کرنے پر توجہ دی تاکہ حکومت پر مالیاتی بوجھ جو ہے وہ کم کیا جا سکے، کیونکہ حکومت جب کوئی ادارہ چلاتی ہے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان پھر حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے، اور حکومت ظاہر ہے کہ عوام پر ٹیکسوں کی صورت میں وہ بوجھ شفٹ کرتی ہے۔
सरकारी इदारे जैसे कि आप देखते हैं कि इस वक्त BPIA और दूसरे बहुत सारे सरकारी इदारे हैं जो अखराजात ज़्यादा कर रहे हैं और उनसे आमदन कम हो रही है। तो हुकूमत ने सरकारी इदारों को प्राइवेट करने के लिए इक़दामात किए ताकि हुकूमत के ऊपर माली बोझ जो है वो कम से कम किया जा सके। ये एक अच्छा इक़दाम था, क्योंकि जब गवर्नमेंट इदारे चलाती है तो फिर उसका जो नुकसान होता है, क्योंकि उस हुकूमत के इदारों के जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो सरकारी मुलाज़म होते हैं, और सरकारी मुलाज़म जो होते हैं उन्हें तनख्वाहों से ज़्यादा गर्ज होती है। वो तनख्वाहें तो पूरी लेते हैं, अब काम जो है वो कितना करते हैं, इदारा नाकाम होता है या कामयाब होता है, उन्हें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो इसलिए हुकूमत का ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम था कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए ताकि हुकूमत पर बोझ कम पड़े। हुकूमत पर बोझ कम पड़ने का मतलब क्या है? हुकूमत पर जब बोझ पड़ेगा, हुकूमत का इदारा कोई नुकसान करेगा, तो ये नुकसान कहाँ से पूरा होगा? कोई वज़ीर आज़म या कौमी असम्बली के मेंबर या लोग जो हैं अपनी जेबों से ये नुकसान तो नहीं पूरा करते। वो फिर आवाम पर टैक्स लगा देते हैं और आवाम पर बोझ बढ़ जाता है, महंगाई में इजाफा हो जाता है। तो जितने इदारे हुकूमत के होंगे उतना ही मुल्क जो है वो माली बोझ जो है वो आवाम की तरफ मुंतकिल करेगा और लोग गुर्बत की सतह से ऊपर नहीं आ सकेंगे। तो जब इदारा प्राइवेट होता है तो मालिक जो है वो उसके लिए कोशिश करता है, उसको पता है कि अगर नुकसान होगा तो मुझे ये नुकसान उठाना पड़ेगा और मुझे खुद ये नुकसान पूरा करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी अपने दुकान को, अपनी गाड़ी को, अपने इदारे को, अपने कारखाने को नुकसान नहीं होने देता। वो मेहनत करता है, दिन रात काम करता है। लेकिन जब वो सरकारी मुलाजिम होता है तो वो इतना ज़्यादा उसे दिलचस्पी नहीं होती। इदारा चाहे नुकसान में जा रहा हो या फ़ायदे में जा रहा हो, उसको इससे कोई गर्ज नहीं होती। तो जो आज़ाद मईशतें हैं वो गवर्नमेंट को कम से कम, उन इदारों को गवर्नमेंट के इदारे कम से कम होते हैं। बहुत अहम इदारे जो होते हैं जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है वही हुकूमत के पास होते हैं, और बाकी सारे इदारे जो हैं वो प्राइवेट लोगों के अपने होते हैं। इस तरह वो लोग तरक्की करते हैं, इदारे तरक्की करते हैं, और मुल्क जो है वो भी तरक्की करता है। दूसरा काम जो इक़्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए इस दौर में हुआ वो था मंडी की आज़ादी, मार्केट लिबरलाइजेशन। मार्केट पर कंट्रोल का मतलब यह है कि मार्केट में जितने फैसले हो रहे हैं, मार्केट के अंदर जितनी सरगर्मियाँ हो रही हैं, वो सारी की सारी हुकूमत के कंट्रोल में हों। ऐसी सूरत में तो मार्केट और मंडी काम नहीं करेगी। तो मार्केट को आज़ादी से काम करने का मौका देने के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट को आज़ाद किया जाए, उसको लिबरेट किया जाए, उसको आज़ादी से काम करने दिया जाए, लोग आज़ादी से लेन देन करें। इस मकसद के लिए नवाज शरीफ ने तजारत को आज़ाद करने और महसूलात को कम करने पर तवज्जो दी। यानी जो टैक्स थे, जो उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के महसूलात थे, उनको कम किया और ऐसी पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाईं जिससे मंडी को ज़्यादा आज़ादी से काम करने का मौका मिला। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला था कि मंडी को, मार्केट को आज़ादी से काम करने दिया जाए और हुकूमत उसके ऊपर पाबंदियाँ जो है न लगाए, उस पर सख्ती न करे। इन पॉलिसियों से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और तजारती मौक़े के लिए राय हमवार हुई। ज़ाहिर है जब मंडी कंट्रोल होगी, हुकूमत के कंट्रोल में होगी, तो बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो यहाँ इस मुल्क में पैसा, इन मंडियों में पैसा क्यों लगाएंगे? वो तो चाहते हैं कि वो एक ऐसा निज़ाम हो, एक ऐसे मुल्क में वो जाके कारोबार करना चाहते हैं जहाँ आज़ादी हो, जहाँ वो मुनाफा कमा सकें, जहाँ वो अपने इदारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की दे सकें। तो ऐसे ममालिक जिनमें तमाम इदारों पर हुकूमत का कंट्रोल होता है और मंडी के ऊपर सख्ती की जाती है और मंडी को कंट्रोल किया जाता है, मंडी से बाद मार्केट को जब कंट्रोल किया जाता है तो वो इदारे, वो मुल्क जो है और माशरे तरक्की नहीं करते। तो मियां नवाज शरीफ के इस दूसरे दौर में इन मंडी को, मार्केट को लिबरेट करना, उस आज़ादी से काम करने का जो मौक़े दिए गए, उससे पाकिस्तानी मैशियत जो है उसको वसअत मिली और उसे एक उभरती हुई मैशियत के तौर पर दुनिया भर में तस्लीम किया गया और बैरून ममालिक से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर आमादा हुए। ज़राअत की तरक्की के लिए भी ज़ाहिर है, ज़राअत की तरक्की जो है एक बुनियाद होती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए।
تو نواز شریف کے دوسرے دور میں زراعت کو اقتصادی ترقی کے لیے اہمیت دی گئی، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا، نہریں اور کھالیں ان کی صفائی ہوتی تھی ہر سال، اور اس طرح جو ہے وہ آبپاشی کا بہتر نظام جو ہے وہ بنایا گیا، اور کسانوں کو بہتر وسائل جو ہے مہیا کیے گئے، انہیں ٹریکٹر دیے گئے، وہ اسی طرح جو ہے ان کو ادویات، اسی طرح ان کو قرضے دیے گئے تاکہ وہ اپنی جو زراعت ہے اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ دیہی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھی اس دور میں اقدامات ہوئے۔ دیہی ترقی، دیہی سے مراد یہ ہے دیہات۔ ہمارے پاکستان کی جو آبادی ہے تقریباً 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، تو پاکستان کی زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ دیہاتوں میں زراعت و باغبانی ہوتی ہے، وہاں مال مویشی پالے جاتے ہیں، تو زراعت جو ہے اگر ترقی کرے، دیہات ترقی کریں تو اس سے ملک ترقی کرے گا، چونکہ اکثریت جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور اکثریت جو بڑے بڑے جو زمینیں ہیں جو زراعت کے لیے مواقع ہیں وہ زیادہ تر دیہاتوں میں ہیں، تو نواز حکومت نے دیہاتوں کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، دیہاتی عوام کو زیادہ بااختیار بنایا اور انہیں صحت اور غذائی تحفظ فراہم کیا، صحت کے مختلف قسم کے بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے گئے، دیہاتوں میں جو ہے جو لوگ کام کرتے تھے ان کو زیادہ سہولیات دی گئی، اس طرح جو ہے دیہاتوں میں تعلیمی ادارے بنائے گئے، دیہاتوں میں روزگار کے ذرائع وہاں پہ بنائے گئے، ٹریکٹر جو ہے وہ اس دور میں کسانوں کو دیے گئے، تو دیہاتوں کی ترقی، اسی طرح سڑکیں اور راستے بنائے گئے تاکہ دیہاتوں کے اور منڈی اور مارکیٹ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم کیے جا سکیں، تو دیہی ترقی کو فروغ دینا یہ ایک نواز شریف کا ایک بہت اچھا اقدام تھا اس دور کا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی اس دور میں کی گئی۔ ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے نواز حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کی، جس سے سرمایہ کاری دوست پالیسیاں متعارف کریں۔ یہ جو نواز شریف کا دوسرا دور تھا، اس میں سرمایہ کاری کے دوست پالیسیوں کا مطلب ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائی گئی جس سے مختلف جو امیر لوگ ہیں یا باہر کے ملکوں میں جو سرمایہ دار ہیں وہ ملک کے اندر، پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکیں، اس طرح فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے انتظامات کیے گئے، اس طرح غیر ملکی سرمایہ کاری کو حوصلہ افزائی ملی، اور بیرونی دنیا کے لوگوں نے بھی پاکستان میں آ کر اپنا کاروبار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ بیرون ملک سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے توانائی اور ٹیلی کمیونیکیشن جیسے شعبوں کو فروخت کیا گیا۔ توانائی کے پیدا کرنے والے جو شعبے تھے، انرجی پروڈیوسنگ جو ادارے تھے، کارخانے تھے، ان کو پرائیویٹ کیا گیا۔ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اس کو پرائیویٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں باہر کے ملکوں نے یہ ادارے خریدے اور یہاں پاکستان میں آ کر انہوں نے کاروبار کیا، اس سے عوام کو سہولیات بھی بہتر ملی اور پاکستان جو ہے اسے معاشی ترقی کے مواقع بھی ملے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، نجی شعبے سے مراد پرائیویٹ شعبہ، پرائیویٹ جو ہے وہ ادارے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ نواز حکومت نے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے، نجی بینک کھولنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، بہت سارے نجی بینک جو ہیں وہ کھولے گئے، یعنی پرائیویٹ بینک کھولے گئے، پہلے تو صرف گورنمنٹ کے بینک ہوا کرتے تھے، نیشنل بینک، حبیب بینک وغیرہ جو گورنمنٹ کے تھے، لیکن اس دوسرے دور میں نواز شریف حکومت نے پرائیویٹ بینک کھولنے کے لیے لائسنس جاری کیے، اور اس طرح جو ہے وہ جو بینک جو ہے انہوں نے زیادہ ترقی کی اور بینکوں کی زیادہ سے زیادہ شاخیں کھلیں، بہت دور دراز علاقوں تک بھی بینکوں کی شاخیں کھولی گئی، اس طرح جو ہے لوگوں کو بچت کی عادت بھی ملی اور ملک جو ہے اس کو زیادہ مالی وسائل بھی حاصل ہوئے۔ اسٹیٹ بینک جو گورنمنٹ کا بینک ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کو حکومتی تسلط سے آزاد کر کے اسے خود مختاری دی گئی۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے اور گورنمنٹ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اس پہ، تو اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو خود مختاری دی گئی اور اس کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا۔ اسٹیٹ بینک جو ہے ایک تو ملک کا بینک ہے جو نوٹ جاری کرتا ہے اور ملک کے مالیاتی نظام کو بہتر کرتا ہے، اور دوسرا اسٹیٹ بینک کا یہ کام ہے کہ جتنے بینک ہیں ملک کے ان سب کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کو جب آزادی ملی تو اس نے ملک کے اندر جو دیگر بینک تھے ان کی مانیٹرنگ جو ہے بہتر طریقے سے کی، اور اس طرح بہتر جو ہے بینکنگ کا ایک نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کا آغاز ہوا۔
ذرائع آمد و رفت اور رس و رسائل میں ترقی جو ہے، یہ نواز شریف حکومت کا بڑا ایک اچھا اقدام تھا کہ جس میں آمد و رفت کے ذرائع اور رس و رسائل یعنی چیزوں کو بھیجنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ سڑکیں چاہیے ہوتی ہیں، تو نواز حکومت نے ان ذرائع آمد و رفت کو بہتر کیا، کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت اور رس و رسائل کا بہتر اور مؤثر ہونا ضروری ہوتا ہے، تو نواز حکومت نے اس پر خصوصی توجہ دی۔ موٹر وے پروجیکٹ جو ہے یہ شروع کیا گیا، اور لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ایک موٹر وے جو ہے M2 کے نام سے بنائی گئی، تو نواز حکومت کے اس دوسرے دور میں لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پروجیکٹ M2 کا آغاز کیا گیا۔ اس منصوبے سے شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت بہتر کر دیا گیا، جس سے ذرائع آمد و رفت میں اور رس و وسائل میں بہتری اور تیزی آئی۔ موٹر وے کے بننے سے راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے درمیان فاصلہ کم ہوا، صرف راولپنڈی اسلام آباد ہی نہیں بلکہ دیگر جو راستے میں جتنے شہر آتے ہیں، جتنے علاقے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس موٹر وے کے ذریعے بڑے شہروں کے ساتھ مل گئے، اور پھر یہ موٹر وے جو ہے اس کا آغاز تھا، اس کے بعد M1 بنی، M3 بنی، M4 بنی، M5 بنی، اور اس طرح پورے ملک میں موٹر وے کا جال پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ نواز شریف حکومت نے موٹر وے کی بنیاد رکھ کر ملک میں موٹر وے کے جو جال ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں موٹر ویز بنی ہوئی ہیں، جس سے لوگوں کو سامان بھی لے جانے کے لیے بڑے بھاری قسم کے ٹرک اور ٹرالے جو ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں 6 ویلر اور 12 ویلر، جتنے بھی بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں جو بہت بھاری سامان لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، موٹر وے بننے کی وجہ سے ایک تو ان کے لیے آسانی ہوئی، دوسرے وقت کم لگا، جب وقت کم لگے گا تو ظاہر ہے اس پہ اخراجات بھی کم آئیں گے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ جو سسٹم ہے موٹر وے بننے سے بہت اچھی اچھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سسٹم، آج اگر آپ یہاں سے لاہور جائیں، کراچی جائیں، تو زبردست قسم کی بسیں جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے موٹر وے کی وجہ سے یہ بڑی اور شاندار قسم کا جو سسٹم ہے وہ چلا، کیونکہ GT روڈ سے تو یہ بڑی بسیں جو ہیں وہ نہیں جا سکتی، تو وقت بھی اس میں بچا، اور اسی طرح اخراجات بھی کم ہوئے، اور سہولیات جو ہیں وہ بڑھ گئیں، اور ٹرانسپورٹ کے اور ذرائع آمد و رفت جو ہے ان میں بہت بہتری آ گئی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور موٹر وے ہے، یہ اس کا آغاز نواز شریف کے دوسرے دور میں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس موٹر وے سے جہاں ہم نے کہا ہے کہ سہولیات میں اضافہ ہوا، بہتر ٹرانسپورٹ ہوئی، وقت جو ہے وہ بچا، اور زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ کم وقت میں ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا سکتے ہیں۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی حالت کو بہتر بنایا گیا۔ نواز شریف کا دوسرا دور اس لحاظ سے بڑا اچھا تھا کہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں سڑکوں اور شاہراہ یعنی بڑی سڑکیں جو ہیں ان کی حالت کو بہتر بنایا گیا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر اور منڈی سے کھیت تک ملانے کے لیے سڑکیں جو ہیں پختہ کی گئی، نئی سڑکیں بنائی گئی، سڑکیں جو کچی تھیں ان کو پختہ کیا گیا، ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولیات جو ہیں دیہاتوں تک پہنچی، اور اس طرح لوگوں کا نہ صرف خود آرام سے آسانی سے آتے جاتے تھے، بلکہ ساز و سامان جو ہے وہ بہتر طریقے سے منڈی تک پہنچ پاتا تھا۔ تو سڑکوں اور راستوں کی بہتری کی وجہ سے ذرائع نقل و حمل میں تیزی آئی، اور لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور سامان کی ترسیل بھی ان کے لیے آسان ہو گئی، تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا جس سے ملک جو ہے ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ نواز شریف کا ایک بہت اہم کام جو ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا۔ نواز شریف کے بڑے اور اہم کاموں میں ایک کام جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، جس کے لیے حکومت نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے بیشتر طاقتور ممالک کی ناراضی مول لی، یعنی دنیا نہیں چاہتی کہ کوئی ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنے، اور خاص طور پہ یہ مسلمان ملک کو تو ترقی اس میں ایٹمی طاقت تو بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگرچہ کہ اس پہ کام بہت پہلے حکومتوں میں نے شروع کیا تھا، لیکن دھماکے جو ہیں یا ایٹمی ٹیسٹ جو ہیں وہ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکی، تو اس ایٹمی طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان چونکہ یہ ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، ایٹمی ٹیسٹ کر چکا تھا، وہ ایٹمی ملک بن چکا تھا، تو پاکستان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ ہندوستان کبھی بھی اس پہ چڑھ دوڑے گا اور کبھی بھی اس کی آزادی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔
کہ جس میں چاغی جو بلوچستان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے. میاں نواز شریف کی حکومت نے 24 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں بلوچستان میں چاغی کے پہاڑوں میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور اس طرح ایٹمی طاقت کے طور پہ دنیا نے اسے تسلیم کیا، اور اس طرح پاکستان کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہوئی، بلکہ دشمن کے حملوں سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا. نواز شریف حکومت کا یہ کارنامہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا. اس نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا، پاکستان کے تحفظ کی ضمانت بن گئی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2025 میں جو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، اس حملے میں بھی اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو ہندوستان جو ہے وہ ہمیں نگل جاتا، ہمارے آزادی کو ختم کر دیتا اور ہمیں بڑا نقصان ہوتا. تو یہ ایک بڑا کام تھا چاغی نیوکلیئر ٹیسٹ. اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننا چاہ رہا ہے، لیکن کس طرح اسرائیل بھی اور امریکہ بھی اس پہ حملے کر رہے ہیں اور اسے ایٹمی طاقت نہیں بننے دے رہے. تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا یہ نواز شریف حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جسے ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. یہ ہے وہ چاغی جہاں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے. اس میں آپ دیکھیں گے 28 مئی 1999 1999 کو یہ دھماکے کیے گئے، اور اس سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسے ان پہاڑوں کے اندر سے یہ دھواں اڑ رہا ہے، خاک اڑ رہی ہے. یہ چاغی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آبادی نہیں ہے، دور دور تک آبادی نہیں ہے، کیونکہ ایٹمی دھماکے ایسی جگہ پہ کیے جا سکتے ہیں جہاں پر آبادی نہ ہو، کیونکہ اس سے تابکاری ہو سکتی ہے اور اس سے اس علاقے کے انسانوں کو، جانداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو چاغی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اس کو آبادی کو نقصان پہنچانے کا وہ خطرہ نہیں تھا. یہ ایک عظیم کام جو تھا جو کہ نواز شریف حکومت میں ہوا. خود نواز شریف جو ہے انہوں نے بھی جا کے اس علاقے کا دورہ کیا اور وہاں کے جن سائنسدانوں نے اس پہ کام کیا تھا، خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر، ان کی حوصلہ افزائی کی. ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کے سارے ادارے اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر کی جو خدمات ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا کارنامہ تھا کہ جس نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اب کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے.
قومی فخر اور خود مختاری جو ہے، نیشنل پرائیڈ اینڈ ساورنٹی، یہ اس دھماکوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک باعزت اور ایک قابل فخر ملک بن گیا۔ تو نواز حکومت میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو پہلا ایٹمی مسلم ملک بنا دیا۔ اس طرح مسلم دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ یہ پہلا اسلامی ملک تھا جو کہ ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی طاقت بنا۔ پاکستان کی دفاعی پوزیشن اس سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ طاقت کا توازن جو پہلے ہمارے دشمن بھارت کے حق میں تھا، جوہری طاقت بننے کے بعد یہ بھارت کا جو ہے اس کی ہردرمی اور دھونس اور دھاندلی کا جو اس کا رویہ تھا، اس کا خاتمہ ہوا۔ اب وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایٹمی طاقت ہے تو پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اس طرح ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جو ہے، ایک بڑی جنگ کے خطرات بھی ختم ہو گئے، کیونکہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ نہیں ہوتی، اور اگر جنگ ہوگی تو دونوں ہی ممالک جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ قومی فخر تھا پوری دنیا میں، پاکستان جو ہے خاص طور پر مسلم دنیا میں اس پر بڑا فخر کیا گیا، اور یہ پہلا مسلم ملک تھا جو کہ ایٹمی طاقت بنا۔ ان ایٹمی دھماکوں سے پاکستانی عوام میں بھی خود اعتمادی آئی، دشمن سے تحفظ کا احساس ہوا، اور اپنے ایٹمی سائنسدانوں خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قدر میں اضافہ ہوا۔ نواز شریف نے خود ایٹمی دھماکوں کی جگہ کا دورہ کیا اور ایٹمی سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ نواز شریف کا ایک اور کام تھا، وہ ہے آئینی اور سیاسی اصلاحات، یعنی کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ریفارمز۔ نواز شریف کے اہم کاموں میں سے ایک بڑا اہم کام جو تھا وہ جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا، لوٹاکریسی کا خاتمہ کرنا نواز شریف حکومت کا ایک بڑا اہم کام تھا۔ لوٹاکریسی کیا ہوتی ہے؟ لوٹاکریسی یہ ہوتی ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو ہر سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے، اور کوئی بھی آدمی جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے تو لوگ اس آدمی کو بھی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا ہے، اس پارٹی کو ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور حکومت بن جاتی ہے، تو فرض کیجئے کہ ایک ایسی پارٹی سے ایک آدمی جیتا ہے جس کی پارٹی حکومت میں نہیں آئی، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اس حکومت میں اس پارٹی میں شامل ہو جاتے تھے جن کی حکومت تھی، تاکہ ان کو مفادات مل سکیں، تاکہ وزیر مشیر بن سکیں، تاکہ وہ مالی فوائد حاصل کر سکیں۔ یہ ایک بڑا غلط کام تھا کہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں، اور بعد میں جو ہے اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے لوٹا جو ہے اس کو جو مرضی استعمال کر لے۔ تو یہ ایک انتہائی غلط بات تھی، غیر جمہوری بات تھی، اور پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کی خلاف ورزی تھی۔ تو نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں آئین میں 13ویں ترمیم کی، جس کا مقصد صدر کے اختیارات کو کم کر کے اسے 58(2)B کے اختیارات کو محدود کرنا تھا۔ یعنی صدر کے پاس جو 58(2)B کے اختیارات تھے، اور وہ جب اس کا موڈ ہوتا تھا وہ حکومت کو چلتا کرتا تھا۔ یہ 58(2)B جو ہے یہ ایک ایسی تلوار تھی جو ہر حکومت کے سر پہ لٹکتی رہتی تھی۔ تو اس دور میں ترمیم کر کے انہوں نے آئین میں ترمیم کی، اور یہ 58(2)B کی شک جو ہے اس کو ختم کیا، اور پاکستان میں اس طرح جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں، اور خاص طور پہ پارلیمانی نظام کو استحکام حاصل ہوا۔ جس ترمیم کے ذریعے صدر کے لامحدود اختیارات کو قابو کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس سے جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوئی، اور اس سے آئندہ جو کسی بھی حکومت کو ختم کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام بن گیا۔ پارٹی ڈسپلن اور استحکام کے لیے بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی، انہوں نے کام کیا۔ نواز شریف کے دور میں حکومت نے پارٹی ڈسپلن اور پارٹی کے استحکام کے لیے قانون سازی کی گئی۔ جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ جیتتے ہیں، لوگ صرف اس آدمی کو ہی ووٹ نہیں دے رہے ہوتے، اس پارٹی کو بھی ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پارٹی سے الیکشن جیتنے کے بعد وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے پارٹی کمزور ہو جاتی ہے، اور آئندہ الیکشن میں بھی لوگ پھر اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو ایک قانون سازی کی گئی، اور اس قانون سے پہلے جو ہے انتخابات میں ایک پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے والے اسمبلی ممبرز ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے کے بعد کیا کرتے تھے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹی بدل لیتے تھے تاکہ حکومت میں شامل ہو کر ذاتی مفادات حاصل کریں۔ تو اس کا خاتمہ کیا گیا۔ اس طرح پارٹی بدلنے سے سیاسی پارٹیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا نا، جب وہ ایک پارٹی سے الیکشن ٹکٹ لے کے جیتتے تھے، جب وہ جیتنے کے بعد جو ہے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے تھے، حکومت کے جو اس کو انجوائے کرتے تھے،
خود اس پارٹی کو بڑا نقصان پہنچتا تھا۔ تو اس طرح پارٹی بدلنے سے سیاسی پارٹیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو پارٹیاں بدلنا، جسے عام مفہوم میں ہم لوٹاکریسی کہتے ہیں، اس لوٹاکریسی نے جمہوریت کو شدید کمزور کر دیا تھا۔ تو نواز حکومت نے اس لوٹاکریسی کو، پارٹیاں بدلنے کو، ایک پارٹی کے ٹکٹ سے جیتنے کے بعد ایک پارٹی میں شامل ہونے کے بعد دوسری پارٹی میں شامل ہونے کے اس رجحان کو ختم کیا، اور یہ پابندی لگائی کہ جس پارٹی میں اگر وہ اس پارٹی کو چھوڑے گا، جس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہے، تو پھر اس کی ممبرشپ کی جو اس کی اسمبلی کی ممبرشپ ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ دوبارہ جائے اور نئی پارٹی کا ٹکٹ لے کے جو ہے دوبارہ الیکشن لڑے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا، جسے پارٹیاں بدلنا جو ہے وہ کا رجحان ختم ہوا، اور ہمیشہ جو ہے حکومت میں رہنے کا جو ایک رجحان تھا، چھلانگے مارنا، جو ہے ایک پارٹی سے جیتنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد دوسری پارٹی میں شامل ہو جانا، تو اس سے حکومت کو بھی نقصان ہوتا تھا اور جمہوریت کو بھی نقصان ہوتا تھا، پارٹیاں بھی کمزور ہوتی تھی۔ تو اس کو ختم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑے گا جیتنے کے بعد، تو پھر اس کی ممبرشپ قومی اسمبلی کی جو نشست ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ جائے دوبارہ جا کے الیکشن لڑے۔ اس فیصلے کے بعد پارٹیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوئیں، اور پارٹیاں جو ہیں ان میں ڈسپلن آیا، اور لوگوں نے پارٹیاں بدلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ نواز شریف حکومت میں جدید ٹیکنالوجی اور مواصلات میں ترقی کے لیے بھی اقدامات کیے گئے، یعنی جدید ٹیکنالوجی جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کے لیے اقدامات کیے گئے۔ جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع مواصلات، یعنی جس کے ذریعے جیسے ٹیلی فون ہے، ٹیلی کام ہے، موبائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس جدید ٹیکنالوجی میں نواز حکومت نے بہت سے فیصلے کیے، اور ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے اس میں بہت زیادہ اس دور میں ترقی ہوئی۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ٹیلی کمیونیکیشن کی ترقی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ جدید مواصلاتی نیٹ ورکس کی راہیں جو ہیں وہ موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ کی راہیں پاکستان کے لیے کھول دی۔ اس فیصلے کے بعد موبائل فون نیٹ ورکس ہو گئے، انٹرنیٹ کی تیز ترین سہولیات جو ہیں پاکستان کو میسر ہوئیں، پاکستان جو ہے وہ ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور اس طرح پاکستان کے رابطے جو ہیں اور پاکستانی عوام کے رابطے جو ہیں پوری دنیا سے ہوئے، اور یہ ایک ایسا اقدام تھا جس نے آئندہ 4G اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ٹیکنالوجیز کی راہیں جو ہیں پاکستان کے لیے کھول دی۔ جدید ٹیکنالوجی کی طرف اس دور میں قدم اٹھایا گیا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کو گلوبل ورلڈ سے منسلک کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ اس سے ملک جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی راہ پر چل پڑا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بالآخر پاکستان پہلے 2G، پھر 3G، پھر 4G ٹیکنالوجیز کی دنیا سے منسلک ہو گیا، اور یہ کام جو ہے آج چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم اس میدان میں جو ہے وہ آگے ہی آگے ہم جا رہے ہیں، اور اس سے ملک کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ نواز شریف حکومت میں ایک بہت اہم کام ہوا، وہ تعلیمی پالیسی جو ہے 1998، 2010، 1998، 2010 ایک تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ یہ تعلیمی پالیسی بہت اہم تھی۔ نواز حکومت کے اہم کاموں میں سے ایک اہم کام نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان تھا۔ ملک ترقی کی شاہراہ پر چلانے اور نئی نسل کو بدلتے ہوئے تقاضوں اور جدید دور کے تقاضوں ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ ایک شاندار پالیسی تھی، جس میں ملک سے ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اس تعلیمی پالیسی کے تحت ابتدائی تعلیم یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن سے اعلیٰ تعلیم جو ہے ہائر ایجوکیشن تک تمام سطحوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی، ان کو گرانٹس دی گئی، ان کی مالی مدد کی گئی۔ فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور پیشہ ورانہ جو مہارتیں ہیں، پروفیشنل سکل، پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے بھی نئے تعلیمی ادارے کھولے گئے، کالج کھولے گئے، یونیورسٹیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی۔ تو یہ تعلیمی پالیسی جو ہے اس نے ملک کو تعلیمی لحاظ سے آگے بڑھنے میں خاصی مدد کی۔ اگر یہ تعلیمی پالیسی چلتی رہتی اور حکومت اس پر عمل کرنے کے قابل ہوتی، اور نواز حکومت جو ہے وہ اس کو کام کرنے کا موقع ملتا رہتا، تو اس سے پاکستان جو ہے تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھ جاتا۔ آج بھی یہ پالیسی جو ہے 2010 اگرچہ کہ 2025 ہو گیا ہے، لیکن وہی پالیسی جو ہے 1998 2010 کی پالیسی پر ہی آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک زبردست پالیسی تھی، اور اس پالیسی نے ملک کو جہالت سے نکالنے اور ناخواندگی کو کم کرنے
اور ملک کو ترقی کی راہ پر چلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سفارتی خدمات کی اگر ہم بات کریں، یعنی دوسرے ملکوں کے ساتھ اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں بھی اس دور میں اہم اقدامات کیے گئے۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں نہ صرف ہمسایہ ممالک کے ساتھ بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنے سفارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ یہ اس دور میں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ، پڑوسی ممالک کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے بہتر بنائے گئے۔ نواز شریف نے اپنے اس دوسرے دور حکومت میں اپنے ہمسایہ ممالک یعنی بھارت، چین، افغانستان، ایران، ترکی سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جو ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے، اور اس طرح جو ہے دو ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں بہتر ہوئے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری آئی۔ ظاہر ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا تجارتی جو وہ ایک مرکز ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ تجارت اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی مصنوعات امریکہ میں بھیجی جاتی ہیں، تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے لیے میاں نواز شریف کے دور میں کوششیں ہوئیں۔ میاں نواز شریف اور امریکی صدر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات بھی ہوئی۔ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پھر خراب ہو گئے اور پاکستان کو بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتصادی مشکلات کے باوجود حکومت جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھتی رہی، جس سے ملک کی ترقی کی راہیں جو ہیں وہ روشن نظر آنے لگی۔ لیکن کیا کریں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور نواز شریف حکومت جو ہے نواز حکومت کے عدلیہ کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ خراب ہوئے۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت میں طلب کیا تو مسلم لیگ کے کچھ کارکنوں نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دی۔ اس طرح عدلیہ اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھ گئے، عدلیہ کے اور حکومت کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر نواز حکومت اور فوج کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ کارگل کی جنگ ان دنوں ہوئی اور کارگل کی جنگ جو تھی وہ پاکستان کو اس سے خاصا نقصان بھی ہوا۔ نواز حکومت جو ہے اور جنرل مشرف کے درمیان اس جنگ کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوئی، کیونکہ نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ میری اجازت کے بغیر شروع کی گئی۔ جنرل مشرف سری لنکا کے دورے پر تھے، نواز حکومت نے ان کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین کو فوج کا نیا سپہ سالار بنا دیا۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ملک کے آئین کو معطل کرتے ہوئے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح جو ہے نواز حکومت کا دوسرا دور بھی اپنی آئینی مدت پوری کیے بغیر ختم ہو گیا۔ یہ جنرل ضیاء الدین ہیں جن کو مشرف کی جگہ فوج کا سربراہ بنایا گیا تھا، لیکن فوج نے ان کی سربراہی کو تسلیم نہیں کیا، الٹا جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نواز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ جنرل ضیاء الدین جو ہے ان کو سپہ سالار نہیں مانا گیا اور ان کو اس طرح گرفتار کر لیا گیا، اور یہ جو مشرف ہے اس نے ملک میں آ کر مارشل لا لگا دیا، جو آئین ہے پاکستان کا اس کو معطل کر دیا گیا۔ اس طرح جو ہے نواز حکومت کا دوسرا دور بھی مکمل ہونے کے بعد، یعنی 5 سال مکمل نہیں کر سکا اور یہ ترقی کا راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد ملک جو ہے اس میں مارشل لا لگا دیا گیا اور یہ مارشل لا اگلے 10-11 سال تک ملک میں مارشل لا ہی لگا رہا۔ تو یہ تھا نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ پسند آیا ہوگا اور ضرور جو ہے وہ آپ اسے فائدہ اٹھائیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، آپ نے پوری توجہ اور دلچسپی سے اس کو دیکھا اور سنا۔ یہ چونکہ جتنے بھی اسباق ہیں یہ طلباء کے لیے ہیں، اس میں کوئی میری ذاتی سیاسی پسند ناپسند شامل نہیں ہے۔ ہم یہ سبق اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو
پاکستان کی سابقہ حکومتوں کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں بہتر سے بہتر انداز میں معلوم ہو سکے۔ میری ذاتی رائے اس میں کوئی نہیں ہے، جو کچھ سورسز سے حاصل ہوا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اس میں میری ذاتی پسند و ناپسند شامل نہیں ہے، اور اس میں آپ کی بھی ذاتی پسند و ناپسند شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بینگ اسٹوڈنٹس، ہم نیوٹرل ہوتے ہیں اور ہم ان بائسڈ ہوتے ہیں، اور ہم بے لاگ جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی نئی نسل کو ایک اچھی اور مثبت سوچ دینی ہے۔ شخصیات اہم نہیں ہوتی، ملک اہم ہوتا ہے، ریاست اہم ہوتی ہے، حکومت اہم ہوتی ہے، اور ملکی مفاد اہم ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔